Welcome to the Bridge of Pearls Official. क्या कभी दिल में ये ख्याल आया है कि आप कोई काम कर रहे हो और वो काम अच्छा काम हो, लेकिन क्या वो काम अल्लाह के लिए किया जा रहा हो, लेकिन जैसे ही किसी ने उसकी तारीफ़ करी तो आपको दिल को सुकून मिला, या फिर कभी दिल में ये ख्याल ही आ गया कि काश लोग देख लेते कि मैं कितना नेक काम कर रहा हूँ, या फिर कभी किसी इबादत में दिल कम लग रहा हो लेकिन लोगों के सामने वही इबादत बहुत ख़ास लगने लगी हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज का टॉपिक हम सब के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिया की। रिया से मतलब ये एक गुनाह है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जो ज़ुबान से कम और नीयत से ज़्यादा किया जाता है। ये एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो अक्सर नेक अमाल के अंदर छुप कर आ जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि कई मर्तबा इंसान को खुद भी ये नहीं पता होता कि उसकी नीयत कब बदल गई। नाउ दैट कि एक सवाल जो गहरा है कि क्या हर वो काम जो लोग देख रहे हैं रिया होता है? क्या सोशल मीडिया पर किसी अच्छे काम को शेयर करना भी हमेशा गलत होता है? क्या अगर लोग तारीफ़ कर दें तो अमल ज़ाया हो जाता है? या रिया की असल पहचान कुछ और है? कब इखलास दिखावा बन जाता है और कब अल्लाह की रज़ा लोगों की तारीफ़ में बदल जाती है? और कब इंसान अल्लाह के लिए किया हुआ अमल लोगों की नज़रों के लिए लोगों की नज़र करने लगता है? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो इस टॉपिक को समझना ज़रूरी क्यों है? ताकि एक इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती, लेकिन नीयत ये है कि अल्लाह जो समझ अता फरमाए उसे इंसानियत के काम में लाया जाए। अगर एक दिल भी इस सीरीज से जाग जाए तो ये कोशिश काबिल शुक्र होगी। सो दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एना रहमान शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स, जहां हम कुरान, सुन्नत, शरीयत और रूहानियत की रोशनी में उन गुनाहों को समझने की कोशिश करते हैं जो धीरे धीरे से इंसान के दिल और उसके अखलाक और उसके ईमान को कमज़ोर कर देती है। और आज हम अपनी सीरीज़ द हिडन डिके में एपिसोड नंबर 11 में बात कर रहे हैं रिया की। तो रिया असल में क्या होती है? सो सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें तो जब कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, सदका दे रहा है, कुरान पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है या कोई भी नेक अमल कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की रज़ा के साथ साथ ये भी ज़्यादा है कि लोगों की तारीफ़ हासिल करने की ख्वाहिश हो, तो इस हालत को रिया कहते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि रिया सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, क्योंकि हर नेक काम में आ सकती है। तो इल्म हासिल करना, जैसे खिदमत करना, दीन की बात करना, मदद करना या अच्छा अखलाक दिखाना, अगर मकसद अल्लाह के बजाय लोगों की नज़र में अच्छा बनना है तो ये भी रिया की शक्ल हो सकता है। इंसान रिया में खुद मुब्तला होता है, ये एक क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब तक वजह समझ में नहीं आएगी तब तक इस्लाह इंसान की मुश्किल होगी। सो पॉइंट नंबर 1 की तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों की तारीफ़ की ख्वाहिश में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कदर करें, लेकिन जब ये ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा से बड़ी हो जाए तो रिया पैदा होने लग जाती है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ देखेंगे तो शोहरत की मोहब्बत, यानी कि जब किसी इंसान को नेक अमल से ज़्यादा उसके अमल की पहचान की चाहत हो जाए तो उस अमल से ज़्यादा अपने नाम उसको पसंद आता है, और धीरे धीरे इबादत जो है वो इबादत नहीं रहती, वो एक इमेज बन जाती है। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि शैतान अक्सर गुनाह की तरफ सीधा नहीं बुलाता, क्योंकि कभी कभी वो नेक अमाल के अंदर ही नफ्स को मिला डालता है और इंसान को लगता रहता है कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए काम कर रहा है, और जबकि दिल के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं लोगों की नज़र की तमन्ना छुपी होती है।
تو یہ ایک بڑی گہری بات ہے، کیونکہ جو شیطان ہوتا ہے اسے تکلیمی عبادت سے اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ انسان کو اسی کے جو ہے عمل میں مارتا ہے چوٹ، جس سے کہ کوئی متقی ہے تو وہ متقی کو اور متقی بنا دے گا، کوئی علم والا ہے تو وہ اور علم والا بنا دے گا، اور اسے کہے گا کہ اور علم حاصل کر، ابھی تو نے کم علم حاصل کیا ہے، اس فلاں شخص نے تو بہت سارا علم حاصل کر لیا، تو بھی کر اے بندے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اسی کے امر میں مارتا ہے۔ تو اب اگر ہم پوائنٹ نمبر 4 دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اپنی پہچان بنانے کی چاہت انسان کو اگر ہو جائے تو کبھی کبھی انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے بہت دیندار کہیں، بہت نیک کہیں، بہت صالح کہیں، اور یہیں سے عبادت اللہ کے لیے کم ہو جاتی ہے انسان کے اندر اور لوگوں کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کام کرے گا، اس کے عمل میں یہ بات آ جائے گی کہ اس کو ویلیڈیشن چاہیے لوگوں کا، اس کو واہ واہی چاہیے، تو وہ جو عبادت وہ کر رہا تھا وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے وہاں پر اثر کم ہو جائے گا اور وہ تعریف بٹورنے میں زیادہ لگ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اس کو ایک نیا ڈوپامائن ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ قرآن ریا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث کو گناہ کو کتنا خطرناک بتاتی ہے حدیث اس گناہ کو؟ حدیث جو ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ کیا رسول اللہ نے اس کو امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر والی چیزوں میں شامل کیا؟ اور کیا ریا جو ہے وہ واقعی میں عمل کو برباد کر سکتی ہے؟ تو ہم ان سب سوالوں کے جواب دیکھیں گے اب۔ تو قرآن، حدیث اور شریعت کے زیر سائے میں تو اب ہم بات کریں گے ریا یعنی کہ دکھاوا، یعنی کہ شوونگ آف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں اب اصل سوال یہاں پر آتا ہے کہ کیا ریا واقعی میں اتنا خطرناک گناہ ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز پبلک ہو چکی ہے، جیسے نیکی بھی، عبادت بھی، جو خیرات بھی اور دین کی خدمت بھی۔ کئی بار انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے یا لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھنے کے لیے۔ یہیں پر وہ وجہ آتی ہے کہ ریا کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ جس طرح سے اگر کوئی انسان مان لیجئے یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی مجھ کو الیکشن میں اٹھنا ہے، مان لیجئے ایگزامپل کے طور پہ، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ چھوٹے موٹے الیکشن میں اٹھنے کے لیے بھی وہ جو چھوٹی موٹی سوشل سروس کر رہا ہے اس کو وہ دکھا دکھا کے سوشل میڈیا پر بتا رہا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج اس جگہ پہ مچھر مارنے کا جگاڑ لگایا، میں نے لوگوں کے مچھر کم کر دیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ مطلب وہ یہ شو کر رہا ہے کہ بھئی دیکھو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں اور میں خلق کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن وہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے کہ اس کا موٹیو یہ ہے کہ اس کو الیکشن میں اٹھنا ہے اور اس سے اس کی ووٹ بن جائے گی اور اس سے وہ جو ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ مگر یہی چیز بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں تو کر لیا، اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، اپنے اعمال کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا، دنیا کی واہ واہی بٹور لی، یا دنیاوی جو فائدہ اس کو لینا اس کی چاہت تھی وہ اس نے حاصل کر لی۔ لیکن یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو عمل آپ نے کیا وہ اللہ کی جو ہے راہ میں کیسا ہے، یا اللہ کی نظر میں کیسا ہے، اللہ نے اس کو کیسا پایا، یا میدان حشر میں جب حساب ہوگا آپ کا تو اعمال نامے میں وہ عمل کیسا پایا جائے گا۔ تو یہاں ہم جو ہے ہڈن ڈکے میں وہ بات کر رہے ہیں جو بات چھپی ہوئی ہے۔ تو قرآن ریا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو بالکل بات صاف صاف واضح سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی کام جو انسان صرف اس کو دکھاوے کے لیے مقصد سے کر رہا ہے، چاہے اس کا دکھاوا کا مقصد کچھ بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، ناٹ اونلی فار دا ایگزامپل کہ ہم نے ایک الیکشن والا ایگزامپل لیا، کیونکہ یہ انسان کی ذاتی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان بار بار اپنے کام کو جتا رہا ہوتا ہے، اتنا کام اس نے کیا نہیں جتنا وہ جتا رہا ہوتا ہے، تو کئی بار انسان اپنے نفس کے لیے وہی کام کرتا ہے اور کئی بار وہی کام انسان دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ جب آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنی رب کی رضا کے لیے کیجئے۔ اسی طرح سے ایک محبت انسان اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے مقصد سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اس لیے کر رہا ہے، لیکن یہی محبت اگر وہ
اللہ اور رسول کے لیے کرے تو وہ محبت اس کے لیے آزمائش نہیں بنتی کبھی بھی، یا کبھی بھی سزا نہیں بن سکتی۔ اور جب وہ وہی محبت اپنے مقصد سے کرے اور اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے کرے اور اپنی سوچوں کے لیے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کرے، تب وہ 100% آزمائش کبھی بھی بن سکتی ہے، کسی بھی سیکنڈ بن سکتی ہے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کام ہوتا تو وہ کام کسی اور طریقے سے اس کا جو رزلٹ ہوتا وہ آتا، لیکن اب لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ انسانوں کے لیے کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے، اپنے نفس کے مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی آزمائش بنے گا۔ یا اللہ جب چاہے، جب اس کا جو ہے کچھ بھی کرا سکتا ہے، مطلب جو نتیجے میں کچھ بھی نکل کے آ سکتا ہے آپ کے سامنے، اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی یاد سے غافل اگر رہتا ہے انسان، تو سوچنے کی بات ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت اگر اس میں بھی ریا کاری کرنے لگے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ صرف ہمارا عمل نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کی نیت بھی دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے دو لوگ ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ایک کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو اور دوسرے کا عمل اسی نیت کی وجہ سے قبول ہی نہ ہو۔ فرق صرف نیت کا ہو گیا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جس طرح سے نیت پہ ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک میڈ ہے اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کے بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہتی ہیں کہ یہ پڑے ہی ہوئے تو ہیں، تو میں اس کو دے دوں تو یہ پہن لے گی۔ تو بات یہ ہو گئی نا کہ آپ نے اگر یہ نیت کی ہے کہ بھئی یہ بیکار پڑے ہوئے ہیں تو اس سے تو یہ پہن لے گی، اور اس کے بنسبت اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ دیکھو یہ جو کپڑے ہیں یہ بالکل صاف ہیں اور ٹھیک ہے حالت میں ہیں، درست حالت میں ہیں، میرے پاس اور بھی کپڑے ہیں لیکن ان کو میں استعمال کر نہیں رہی یا کر نہیں رہا، تو اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کو پسند آئے اور آپ کمفرٹیبل ہوں تو یہ کپڑے آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر ایک اخلاص ہوا، یہاں پر آپ نے اس سے پرمیشن گرانٹ کری کہ آپ یہ پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہیزیٹیشن ہو اس کام میں، یعنی کہ جس کو آپ وہ چیز دے رہے ہیں، تو نیت کی بات آ گئی نا یہاں پر کہ اس عمل کے پیچھے آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر آپ اسی عمل کے پیچھے کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں اور دوسرے کا اتنی اوقات نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہو گئی ہے نا۔ تو یہ اعمال کا دور و مدار نیتوں پہ آ گیا۔ تو یہاں پر کیا بات آئی، یہاں پر نیت کی بات آ گئی کہ اس کے پیچھے آپ کا کیا نیت تھی، کیا انٹینشن تھی۔ تو اخلاص کی اہمیت کو اگر دیکھیں گے تو قرآن ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ شہرت کے لیے، نہ کہ تعریف کے لیے، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے۔ جو عمل یا جب عمل کا مرکز صرف اللہ ہوتا ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی بن جاتا ہے، اور جب عمل کا مرکز لوگ بن جائیں تو بڑا عمل بھی اپنی روح کو کھو دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھیے کہ ایک غریب کے پاس 2 روپے ہیں اور 2 روپے میں اس نے 1 روپہ صدقہ یا زکوٰۃ یا کسی کی مدد کرنے میں لگا دیے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کا جو 1 روپیہ اس نے خرچ کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس 2 ہی روپے تھے، تو اس کے 1 روپے کی جو اللہ کی نظر میں قیمت ہے، وہیں پر ایک امیر آدمی 10,000 روپے جو ہے کسی صدقہ زکوٰۃ یا مدد میں لگاتا ہے، تو اس کے پاس تو بہت سارے پیسے تھے اور اس نے 10,000 روپے مدد میں لگائے، تو اس کے 10,000 روپے میں اور اس کے 1 روپے میں بہت فرق آ گیا اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ کی نظر میں وہی ایک عمل جو ہے کسی کا بہت قیمتی ہو گیا اور دوسرے کا جو ہے وہ الگ درجے میں آ گیا۔ تو عمل کا جو مرکز ہے وہ کیسا ہو گیا، چینج ہو گیا نا دونوں میں، تو بڑا عمل بھی بن جاتا ہے اس طرح سے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں حدیث کیا وارننگ دیتی ہے، تو اب حدیث کی طرف اگر ہم آئیں گے تو رسول اللہ نے ریا کو بہت سخت الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور آپ نے اسے جو ہے اصغر شرک کہا ہے، اشغار شرک کہا ہے، سوری فار دیٹ، یعنی کہ ایک چھوٹا سا شرک، چھوٹا شرک ہے، یعنی ایک بڑا شرک بھی ہوتا ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو جو ہے انہوں نے نبی اللہ نے قرار دیا۔ تو یہاں بہت گہری بات اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریا کرنے والا اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ ایک شرک وہ ہے جہاں پر آپ نے کیا شرک تو آپ
اپنے دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور ایک وہ شرک ہے جس سے آپ اسلام سے باہر نہیں ہوئے مگر ایک جو ہے گناہ ہو گیا، ایک معاملات بہت سیریس معاملات ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ اشغار شرک کہا گیا ہے، کیونکہ انسان اپنے اعمال میں اللہ کے ساتھ لوگوں کی خوشی اور تعریف کو بھی شریک کر دیتا ہے، یعنی عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن دل کا ایک حصہ لوگوں کی تعریف کی جانب مڑ گیا، اور یہی ریا کا اصل بیماری ہو گئی۔ کیونکہ دیکھیے کوئی کام کا مرکز آپ نے لوگوں کو بنا لیا، اور یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، جس طرح سے ایک دن آپ بھی اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے، اس طرح دنیا کے وہ باقی لوگ بھی کوچ کر جائیں گے جن کے سامنے آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کے سامنے اپنی امیج کو کلین نیک سیرت والی امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا جب دونوں ہی طرح کی کیٹیگری میں آنے والے لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو پھر رہے گا باقی کون؟ یعنی کہ رب۔ تو پھر جو کام ہونا چاہیے وہ رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور رب کی محبت میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ کس بات کا خوف تھا اس میں اگر دیکھیں گے تو رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے جن چیزوں کا خوف ظاہر فرمایا ان میں سے ایک ریاکاری بھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ بہت چپ کر کے آتا ہے اور چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے ابھی پچھلی سیریز میں بات کری تو مختلف اس میں چیزیں نظر آئی، کیونکہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چل پا رہا، اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جہاں چپ کر کے وہ آ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس طرح سے پتہ ہوگا جب آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا کیا انٹینشن ہے اس کام کے پیچھے، کیا سوچ ہے، کیا نیت ہے، یہ کیا معاملات آپ کے ذہن و گمان میں چل رہا ہے۔ اب جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو جو جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ریا میں مبتلا انسان کو کئی مرتبہ خود بھی مخلص سمجھتا رہتا ہے، لیکن کئی بار وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے، اور اسی لیے نفس کا بہت باریک دھوکا یہاں پر اس کے ساتھ تب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ تو شریعت ریا کو کیسے دیکھتا ہے اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو شریعت کے نزدیک ہر عمل کی بنیاد نیت ہے، کیونکہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے باطن اور ایک ہوتا ہے ظاہر، اور جو ظاہر ہے وہ ہے شریعت، اور جو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے یا دین کے بارے میں جو بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں وہ شریعت سے چل رہی ہیں، یعنی کہ ظاہری معاملات میں۔ تو شریعت کے نزدیک اس عمل کی جو بنیاد ہو گئی وہ ہو گئی ظاہری میں، یعنی کہ نیت مطلب خالص ہونی چاہیے، تو چھوٹا سا عمل بھی قیمتی بن جائے گا۔ اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی خطرے میں آ سکتا ہے، اور اس لیے اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ نماز کے لیے یا کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہو، صرف اللہ کے لیے یا اس کی رضا کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب میدان حشر میں ایسی صفوں میں سے بھی نمازیوں کی جو ہے چھانٹ کی جائے گی، ان کا سلیکشن کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا، اور اس میں الگ الگ کیٹیگری کے نمازی نکلیں گے، جو اپنی نفس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے خوف سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں جو مطلب اس کی ایک الگ کیٹیگری ملے گی، کیونکہ ہر انسان الگ الگ سوچ کے ساتھ میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ان کو کوئی معاملات میں پریشانی آ گئی تو وہ یہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس مقصد سے، اس مشکل سے نجات مل جائے، تو اسی لیے وہ بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ تو ایک الگ الگ مقصد ہو گئے اس طرح سے۔ اب ریا کی بات چل رہی ہے تو اتنی خطرناک یہ کیوں ہے؟ تو اب ایک اور اہم سوال سامنے آئے گا کہ آخر ریا کو اتنا ڈینجرس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ عبادت کو باہر سے خوبصورت رکھتی ہے لیکن اندر سے خالی کر دیتی ہے، کیونکہ باہر سے آپ نے اپنا ایک امپریشن کریٹ کر لیا سامنے والے کے اوپر، لیکن اندر سے جو راز ہے وہ راز تو کوئی بھی نہیں جانتا انسان، بس وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جو ہے انسان سجدے میں ہے لیکن اس کا دل اللہ کے بجائے لوگوں کی جانب ہے، اور یہ بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ نبی اللہ نے اس کے بارے میں بھی ایک تنبیہ کی ہے کہ وہ انسان بہت برا انسان ہے جو
جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. باقی وہ نماز پڑھ نہیں رہا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ شو آف کر رہا ہے نماز کا. تو یہ ایک بہت خطرناک جرم ہے نماز کے بارے میں. سو دیٹ لوگوں کی طرف ہو رہا ہے اور زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے لیکن نفس لوگوں کی طرف دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہیں پر ہڈن ڈکے آتا ہے کہ باہر سے دینداری اور اندر سے نفس کی غلامی. اب دیکھیے نفس کی غلامی کا مطلب بہت خطرناک ہے کیونکہ نفس جس طرح سے میرے پیر و مرشد نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی اور یہ کئی مرتبہ فرمائی اس کے ساتھ ہی الگ الگ جگہ پر کہ ایک چینی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے پانی. اس طرح سے اگر چینی اور پانی کو ملا دیں تو ایک تیسری قسم بن جاتی ہے جو کہ شربت بنا. اسی طرح سے نفس ہے یعنی کہ ایک روح ہے اور ایک ہے جسم. تو جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر بنتا ہے نفس. اسی طرح سے جب انسان کی تخلیق ہوئی تو نفس بھی جبھی سے موجود ہے اور نفس جب تک زندہ رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے. اس کو بھی موت تبھی آتی ہے جب انسان کو موت آتی ہے. تو یہ نفس جو ہے بہت خطرناک چیز ہو گئی اس طرح سے. اب اگر آپ اس کو ایک اس طرح سے بھی اگر سمجھیں گے کہ جیسے کہ ایک بھیڑ چرانے والا چرواہا ہے اور وہ بھیڑ چرا رہا ہے اور اگر اس کا دھیان بھیڑ چرانے پہ نہیں ہے اور مان لیجئے وہاں پر ایک بھیڑیا آ جائے, شیر آ جائے یا کوئی جنگلی جانور تو وہ بھیڑ کا جو ہے شکار کر لے گا اور کیا ہوگا اس کا نقصان ہو جائے گا. کس کا؟ چرواہے کا. تو یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ نقصان ہوا چرواہے کی لاپرواہی کی وجہ سے. سو دیٹ اسی طرح سے آپ کا جو روح ہے, آپ کا جو جسم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو نفس ہے ان کے بیچ میں بھی یہی کنیکشن ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر چرواہا کمزور ہوگا تو جو ہے یعنی کہ نفس جو ہے یعنی کہ وہی وہ بھیڑیا ہے جو کیا کام کرے گا, جو شکار کر لے گا. شکار کس کا ہوگا؟ روح کا شکار ہوگا. اور کمزور کون ہوگا؟ یعنی کہ وہ باڈی کمزور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شکار ہو جائے گا. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. اب دنیاوی اور روحانی نقصان. ریا کو پہلا نقصان, انسان کبھی مطمئن نہیں رہتا. یعنی کہ انسان جو ہے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں رہتا. اور آج 10 لوگ تعریف کریں کل وہ 20 لوگوں کی تعریف چاہے گا. یعنی اس کی خوشی اللہ سے نہیں لوگوں کے ریئیکشن سے جڑ جائے گی. دوسرا نقصان, عبادت کا لطف دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گا کیونکہ عبادت اللہ سے ملاقات کے بجائے ایک پرفارمنس بن جائے گی. اور سب سے بڑا نقصان, انسان دھیرے دھیرے اخلاص کھونا شروع کر دے گا. اور جب اخلاص چلا جائے گا تو عمل کی روح بھی کمزور پڑنے لگے گی. وہی چرواہے والی ایگزامپل اس میں سمجھ میں آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سائیکالوجی ریا کو کیسے سمجھاتی ہے؟ کیا ہر دکھاوا کرنے والا انسان واقعی میں خوش ہوتا ہے یا وہ اندر سے لوگوں کی تصدیق اور اپروول کا محتاج ہوتا ہے؟ سو دیٹ آج ہم خود ریا کی اس بیماری میں اگر مبتلا ہیں تو اس کی پہچان اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے. سو دیٹ اب ہم اس پہ بات کریں گے سائیکولوجیکل ڈیمیج, اسپریچول ایفیکٹ اور ہیلنگ اور کنکلوژن کے بارے میں. سو اب ہم اس حصے کی طرف آ گئے ہیں جہاں پر ریا کا اصلی مقام سمجھ میں آئے گا. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو صرف لوگوں کی حکمت یا ہمت بڑھانے کے لیے شیئر کر رہا ہوں. جیسے کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ کوئی مدد کا کام کر رہے ہیں, جیسے سردی میں آپ کمبل بانٹ رہے ہیں, سویٹر بانٹ رہے ہیں, آپ نے کیا کام کیا, اسے سوشل میڈیا پر ظاہر کر دیا. اب اس میں اگر کوئی پوچھے گا یا کوئی آپ کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی میں تو لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کے ایسے ہمت ان کی بڑھ جائے. لیکن آپ کا انٹینشن اندر سے یہ ہے تو آپ نے باہر سے تو لوگوں کو جواب دے کر مطمئن کر دیا, لیکن اندر سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا تھا اس عمل کو لے کر. تو کب تعریف پسند کرنا ریا بن جائے, کب اللہ کی رضا لوگوں کی تنبیہوں میں بدل جائے, اور کب انسان اپنی عبادت کا ثواب خود ہی کم کرنے لگتا ہے, یہی سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو گناہ جس کے اوپر ہم یہ سیریز پر بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسے گناہ ہے جہاں پر انسان کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نیکیوں کو
कम करना शुरू कर देता है अपने इन गुनाहों से, मगर वो इन गुनाहों से बाज नहीं आता। अगर उसको समझाने की कोशिश करो तो वो इस पर बहस करना शुरू कर देता है और शरीयत को आगे लाके अपने मतलब की शरीयत बताने लगता है और अपने मतलब की हदीसों को बताने लगता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो है ख़ुद को बस जो है डिफेंड करता रहता है। तो लेकिन वो ख़ुद को मानना गवारा नहीं करता कि मैं गलती पे हूँ, वो ख़ुद को एडमिट ही नहीं करता। तो यही एक उसका गलत पहलू है। साइकोलॉजी रिया को कैसे समझती है, अब हम ये देखेंगे। तो साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान को एप्रिसिएशन पसंद होती है, कि तारीफ़ जो है इंसान को अच्छी लगती है और पॉजिटिव वाइब है उसके अंदर और पॉजिटिव बातें हैं, तो तारीफ़ हर इंसान को अच्छी लगती है। अरे भाई मेरी तारीफ़ हो रही है। जिस तरह से बीवी जो है वो खूबसूरत है ही नहीं, या बीवी मतलब वैसे उसका लुक्स है ही नहीं, मगर शौहर उसकी तारीफ़ करता है और बीवी फिर भी खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीवी जो है धोखे में है कि मैं खूबसूरत तो हूँ नहीं, लेकिन शौहर तारीफ़ कर रहा है। वो क्या सोच रही है कि भाई हाँ, मुझ में सच में ऐसी खूबियाँ हैं। अब बेचारी बीवी की इतनी जुल्फ़ें है नहीं, अब शौहर कह रहा है कि मैं आपकी जुल्फ़ों में उलझ जाता हूँ, खो जाता हूँ आपकी जुल्फ़ों में, जबकि उसके बाल ही नहीं है इतने। तो ये एक वो बात हो गई ना कि इंसान को एप्रिसिएशन पसंद है, तो जो है इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बस ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की पर्सनल जो है उसको पर्सनल उसकी थिंकिंग को हिट किया जाए, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। सो दैट ये एक फितरी बात है। लेकिन जब इंसान की खुशी सिर्फ लोगों की तारीफ़ से जुड़ जाए तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन का मोहताज बन जाता है। यानी अगर लोग तारीफ़ करें तो वो खुश, अगर लोग इग्नोर कर दें तो वो उदास, और उसकी खुशी अल्लाह की रज़ा से नहीं, लोगों के रिएक्शन से कंट्रोल होने लगती है और ये इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकती है। इसी तरह से मियाँ और बीवी का रिश्ता, यानी कि शौहर और बीवी का रिश्ता जो होता है वो एक जायज़ रिश्ता होता है और पाक साफ़ रिश्ता होता है। अब उसी रिश्ते को अगर आप इस तरह से चलाना चाहें कि भाई मैं बीवी की तारीफ़ करूं तो बीवी इससे खुश हो जाएगी और खुश होगी तो वो मेरे मतलब को हल करेगी, यानी कि फिर मैं जो भी चाहूँ वो उस बात को करेगी, तो ये एक वो बात हो गई कि आप अपनी पर्सनल जो है आपने ऐसा राय कायम कर ली कि मैं अगर तारीफ़ कर दूं तो वो तारीफ़ करने से चलती है। और वहीं पर हदीस में अगर हम यही शरीयत का एक रुख देखें तो उलमा ये बता देते हैं कि भाई बीवी की तारीफ़ करनी चाहिए। अब बीवी में ऐसी कोई खूबी नहीं है, इंसान क्या कह रहा है, भाई जी उलमा ने बताया कि भाई तारीफ़ करो, तारीफ़ करने से जो है माहौल बनता है और माहौल बनने से घर का माहौल खुशगवार होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस कंडीशन में बटरिंग पर उतर आएँ, क्योंकि आप अगर एक रिश्ते में हैं तो उसके लिए आप उसके साथ में आप मुखलिस हो जाइए। क्योंकि यहीं पर एक वो भी बात आती है कि अगर बीवी में वो खूबी नहीं है या बीवी फितना फसाद मचाने वाली है, तब आप क्या काम कर रहे हैं, उस फितने से बचने के लिए बटरिंग कर रहे हैं, उस फितने से बचने की, क्योंकि वो शोर करती फिरेगी, गालियाँ बकती फिरेगी, बदतमीज़ी करेगी, चिल्लाएगी, तो आप उसके चिल्लाने से बचने के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसको मैडम मैडम कह रहे हैं, उसके आगे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिछ बिछ जा रहे हैं। तो ये क्या बात हो गई, क्योंकि जब आपका रिश्ता पाकीज़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है बटरिंग करने की। वहीं पर एक शौहर जो होता है, शौहर के पास जो है बीवी से ज़्यादा जो है समझ होती है, और अगर समझ भी नहीं होती तब भी जो शौहर का मर्तबा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जो शौहर है वो अपनी बीवी को आराम से बिठाकर समझा सकता है दीन के बारे में, शरीयत के बारे में, अखलाक के बारे में। और मोहब्बत के दायरे में जब बात की जाती है तो मोहब्बत औरत को पिघलाती है। तो ये वही बात हो गई ना कि जो है यहाँ पर सिर्फ तारीफ़ की भूख की वजह से वो रिश्ता नहीं चलेगा, वो रिश्ता चलेगा अखलाक की वजह से, सच्चाई की वजह से, खुलूस की वजह से, और बटरिंग की वजह से नहीं। तो ये जो एक पाक रिश्ता होता है, तो इसके अंदर भी अगर आप जो है ऐसी तारीफ़ों को शामिल कर रहे हैं जो सिर्फ जो है थ्रस्ट को फुलफ़िल कर रही है नफ्स की, तो ये गलत बात हो गई। तो सोशल मीडिया पर रिया के बारे में अगर देखेंगे तो आज के दौर और पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझेंगे कि सोशल मीडिया खुद एक गुनाह नहीं है, तस्वीर या वीडियो अपलोड करना भी हर सूरत में रिया नहीं है। अब सवाल ये है कि दिल किसी के लिए अमाल कर रहा है, और अगर कोई नेक काम सिर्फ इसीलिए दिखाया जाए ताकि लोग कहें
کہ واہ کتنا دیندار انسان ہے. جیسے کہ یہ یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ یہ کوشش ہے کہ جو ہے یہ ایک ویڈیو ایک ایپیسوڈ بہت سارے ایلیمنٹس کو کور کرتا ہوا ایک ہی ایپیسوڈ میں بہت سارے جو ہے فیکٹ کور ہو جائیں، جس سے کہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ پر وہ چیزیں سمجھ میں آئیں. جبکہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، شریعت بھی ہے اور سب کچھ ہے. انسان جائے اور ایک کلک میں سب کچھ پڑھ لے. مگر کیا ہے کہ کئی بار اس چیز کو پڑھنے میں اور پڑھنے میں سمجھنے میں بہت جو ہے فرق ہوتا ہے، لیکن بات کو سننے میں زیادہ آسان لگتا ہے. تو اب یہاں پر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم کتنے دیندار ہیں. ہمارا کیا مقصد ہے بھئی ہم جو ہے لوگ ہماری تعریف کریں، واہ واہ کیا کنٹینٹ بنایا ہے. نہیں، کیونکہ ہماری ایک جسٹ ایک کوشش ہے. اللہ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ہم کو اس راستے پہ جو ہے چلایا، تو اللہ کی ہدایت سے ہم اس راہ پر چل پائے. تو جو ہے صرف ایک کوشش ہی انسان کر سکتا ہے. تو انسان کو اپنی نیت کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا بھی کوئی غلط ارادہ میں بھی اگر کہیں پر ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے اور ہدایت عطا فرمائے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیٹ اگر کوئی کام واقعی دوسروں کو نیک عمل کی طرف بلا رہا ہو اور دل اللہ کے لیے مخلص ہو تو حکم نیت کے مطابق ہوگا. اسی لیے اس مقام پر سب سے بڑی ذمہ داری دل کی حفاظت ہے. تو یہ وہی بات ہو گئی جو ہم ابھی کر رہے تھے. تو روحانیت پر ریا کا کیا اثر ہے؟ ریا کا سب سے بڑا روحانی نقصان یہ ہے کہ کسی انسان اللہ سے زیادہ لوگوں کی نظر کی فکر کرنے لگتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عبادت لمبی ہو جاتی ہے. اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہی عمل کمزور پڑ جاتا ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی عبادت اور کوئی دیکھ رہا ہو تو دعاؤں اور سجدے دونوں لمبے ہو گئے. تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ یعنی کہ ایک نوٹس کرنے والی بات ہے اور پرابلم والی بات ہے. تو یہاں انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے بدل رہا ہوں یا میں لوگوں کے لیے. کیونکہ اخلاص وہی ہے جہاں پر تنہائی اور محفل دونوں میں بندہ ایک جیسا ہو. ایمان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ایمان کی بنیاد اخلاص ہے اور ریا اخلاص کی سب سے بڑی دشمن ہے. دھیرے دھیرے انسان اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی خوشی کی اہمیت دینے لگتا ہے. پھر وہ سچ بولنے کے بجائے وہی بات بولنے لگتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ جب لوگ انسان جو سننا چاہتے ہیں، جب وہ انسان سامنے والا بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے تو اسے خوش کرنا ہے اور وہ سچ بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو سچ بات تھی. تو یہ ایک روحانی کمزوری کی شروعات ہو گئی. فیملی اور سوسائٹی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جب ریا سوسائٹی میں پھیل جائے تو لوگ عمل کم اور اس کا دکھاوا زیادہ کرنے لگتے ہیں. خدمت کم اور تصویر زیادہ، مدد کم اور اناؤنسمنٹ زیادہ، عبادت کم اور اس کی نمائش زیادہ. اور پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل سے زیادہ امیج بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور جب امیج کیریکٹر سے بڑی ہو جائے تو سوسائٹی کی بنیاد کمزور ہونے لگتی ہے. سولیوشن پر بات کریں گے کہ سولیوشن کیا ہے. اب سوال، اگر ہم اپنے اندر ریا محسوس کرتے ہیں تو کیا کریں؟ ہر عمل سے پہلے نیت کو تازہ کیجیے اور تزکیہ کیجیے اپنے نفس کا اور خود سے کہیے یا اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 پر ہے کہ کچھ نیک اعمال جو صرف اللہ کے لیے چھپا کر کیجیے. کیونکہ ایسا صدقہ، ایسی دعا، ایسی عبادت جو صرف اللہ جانے، یہ اخلاص کو مضبوط کرتی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی جو ہے مشکل میں ہے تو آپ پوری دنیا کو دکھا کر اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ متقی پرہیزگار دکھائی دیں لوگوں کی نظر میں کہ بھیا آپ کر رہے ہیں اور باقی نہیں کر رہے. تو یہ غلط بات ہے. تعریف ملے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. یا اللہ اگر تو توفیق ہی نہ دیتا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان دعا بھی نہیں کر سکتا. اور روز اپنا محاسبہ کیجیے. خود سے پوچھئے اگر دنیا کا کوئی انسان مجھے کبھی نہ دیکھے تو کیا میں یہ عمل پھر بھی کروں گا؟ اگر جواب ہاں آئے تو امید ہے نیت صحیح ہے. اللہ سے اخلاص مانگیے. اخلاص محنت سے بھی آتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی. اسی لیے ہر روز اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے دل کو صرف اپنی رضا کے لیے زندہ رکھے. کنکلوژن اگر ہم دیکھیں گے تو آج ہم نے سمجھا کہ ریا صرف ایک دکھاوا نہیں ہے بلکہ وہ حالات ہیں جہاں انسان کے لیے کیا ہوا عمل لوگوں کی نظر کا محتاج بن جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ کو ہمارے
کپڑے، ہماری آواز، ہماری شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن جس عمل میں ریا گھس جائے، اس کی روح کمزور پڑ سکتی ہے، اور اسی لیے روز اپنی نیت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اعمال سے پہلے نیت کی اصلاح روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ ناؤ دیٹ کہ اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے جانا ریا کے بارے میں، اور اب اس ایپیسوڈ کے اختتام سے پہلے کچھ جو ہے لمحوں کے لیے اپنے دل کے ساتھ تنہا بیٹھیے، اور کچھ ریا وہ گناہ ہیں کیونکہ جو اکثر لوگوں کی نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھی انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا امتحان اس کی نیت ہوتی ہے، اور نیت کے حساب سے صرف اللہ جانتا ہے نیت کو۔ تو خود سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے اللہ کی رضا یاد آتی ہے یا لوگوں کی تعریف یاد آتی ہے؟ اگر میری عبادت کا کوئی حصہ نہ دیکھے تو کیا میں اتنی ہی خوشی سے وہ عبادت کو جاری رکھوں گا یا رکھوں گی؟ اگر کسی کی تعریف ہو تو وہ تعریف میری ہو یا اللہ کی ہو، تو کیا میرے دل میں بے چینی آئے گی یا کیا ہوگا؟ کیونکہ اپنے علم یا اپنی عبادت سے دوسروں کو بہتر سمجھتا ہوں اگر میں، یا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا دنیا کا کوئی انسان مجھے نہ دیکھے تو پھر میری یہ بھی یعنی کہ جو ہے میں یہ اعمال کرتا رہوں گا کہ نہیں کرتا رہوں گا؟ یہ سوال کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے، اور ان کا جواب صرف ہمارا دل دے سکتا ہے۔ سو یاد رکھیے گا، شیطان کئی بار گناہ نہیں، نیکی کے راستے میں بھی دھوکہ دے ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان عمل تو کرے لیکن اس عمل کا اجر لوگوں کی تعریف میں ڈھونڈنے لگے، اور اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی نیت کا محاسبہ کیا۔ وہ عمل سے پہلے بھی نیت دیکھتے تھے اور عمل کے بعد بھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کا عمل اللہ کے لیے نہ رہ جائے، یا ڈر کی کمزوری نہیں، یہ اخلاص کی نشانی تھا۔ سو آج کا عمل، آج جو ہے سے ایک چھوٹی عادت بنائیے کہ ہر نیک عمل سے پہلے دعا میں اور دل میں صرف اتنا کہیے کہ یا اللہ، میں یہ اعمال صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں میرے نفس یا دکھاوے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے فوراً دل میں کہیے الحمدللہ، یا کہیے کہ یہ سب تیرا فضل ہے، مجھے اس پر غرور یا ریا سے محفوظ رکھ۔ اور ہر روز کم از کم ایک نیک عمل تو ضرور کیجیے جس سے صرف اللہ جانے، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی ذکر، نہ آپ اور آپ کا رب۔ یہ عمل اخلاص کو زندہ رکھے۔ سو آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ، آج ہم نے سمجھا کہ ریا صرف دکھاوا نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری ہے جو انسان کے اعمال کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا قرآن ہم سے صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ حدیث ریا کو امت کے لیے بہت خطرناک فتنہ بتاتی ہے، اور شریعت نیت کی پاکی کو ہر عمل کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ریا اکثر لوگوں کی تصدیق اور اپروول کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت سمجھاتی ہے کہ اخلاص اللہ کی قربت کا راستہ ہے، جبکہ ریا دھیرے دھیرے دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو ہمارے عمل کی تعداد سے زیادہ ہمارے دل کی سچائی پسند آتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کے نزدیک پہاڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر نیک اعمال کو صرف اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے، ہمارے دل کو ریا، دکھاوا اور ان لوگوں کی بیجا تعریف کی خواہش سے پاک عطا فرما۔ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرما کہ تنہائی ہو یا محفل، ہمارا ہر عمل صرف تیرے لیے ہو۔ یا اللہ اگر ہماری نیت میں کوئی کمی ہو تو ہمیں اپنے فضل سے اسے درست عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول عطا فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں۔
یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے ہر شخص کو اخلاص کی دولت عطا فرما اور ہم سب کو نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام۔